गुटखा बचा के रखो, तकरीर के बाद जितना चाहो गुटखा खाओ, लेकिन अभी मौलाना की तकरीर सुनो। इधर देखिए, आपको गुटखा खाना है तो चुपचाप से सीधे सर झुकाकर ऐसा पुड़िया फाड़िए कि सिर्फ आप ही देखे, पुड़िया को कोई बुढ़िया ना देखे, आपकी पुड़िया कोई बुढ़िया ना देखे। आप चुपचाप से फाड़ा करो ताकि जलसे में गलत असर ना पड़े। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। बड़ी अहदुहुमा लिसाहिबिही अहूबा क़ाल नाम क़ाल फज़िनहु बिरजुल क़ाल फज़िनहु बिरजुल फवज़िनतु बिही फवज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फिन फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम कान्नी इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लव वज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है? तो बिल्कुल तकरीर के दौरान उठक बैठक ना करें। बड़ी शानदार हदीस। अगर इस हदीस को बाबू इस हदीस को कोई गलत साबित किया तो सीधे 5 लाख का इनाम, लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान, और हर मुसलमान नहीं समझेगा। वही मुसलमान जो पढ़ेगा हदीसों कुरान। इसलिए याद रखिए, कभी भी नबी के खिलाफ कल कौसर शाफी मशर साहब की कौसर हुजूर ताजदारे मदीना हुजूर ताजदारे मदीना राहत कल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अपने अंदाज में दरूद शरीफ पेश करें, अपने अंदाज में पढ़िए। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है ना? ये आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना सलीम अहमद साहब नूरी, शमीम अहमद नूरी, माशाअल्लाह बड़े नेक शरीफ आपके खतीब व इमाम। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, हजरत भी बैठे हुए हैं, और कुछ देर के बाद आपके पीरो मुर्शिद भी जलवा फिगन होने वाले, उनकी जियारत आप करेंगे। बिल्कुल आप अदब से बैठे हैं। इजाजत है? जोर से बोलिए इजाजत है? तो एक बात याद रखें, अगर आप मुझे पहचानते हैं तो मेरी तकरीर में बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। इजाजत है? शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और ये भी शेर मुलायजा फरमाए, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जो चीज जिस हाल में है उसको वहीं रहने दिया जाए, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। अभी मैंने 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत को मौजू बनाया। रब फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए
آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، بشر، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، کسی بے ایمان مولوی کے بہکاوے میں مت آنا، کسی یہود و نصارہ کے چکر میں مت آنا، اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا، اپنی طرح مت سمجھ لینا، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو، ادھر دیکھو، آپ مجھے دیکھو، حضرت تشریف لائیں گے تو آپ بھی استقبال کریں گے، میں بھی کروں گا، بالکل آپ ادب سے بیٹھیں، ادھر دیکھیں، قرآن کا انداز بیان دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے رسول، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ دنیا کے انسانوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں مگر کسی چیز میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ میری طرف دیکھیے، ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ میرے رسول بشر ہیں، زور سے بولو، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں۔ بشر کا مطلب انسان، رسول بولو فرشتہ نہیں ہے، رسول خدا کے جیسے نہیں ہے، رسول خدا کے برابر نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بھی خدا کے بندے ہیں، رسول بھی خدا کے بندے ہیں، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم جیسے نہیں ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیے، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا مولانا بن جائے کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے کبھی استاذ کے مرتبہ کو نہیں پا سکتا۔ تو میری طرف دیکھو، جب شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک پوتا دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک بیٹا مفتی بن کر باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے، یاد رکھو کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ رسول بشر ضرور ہے لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہے۔ یہ بتاؤ، آپ کو مچھر کاٹتا ہے، بولو کاٹتا ہے کہ نہیں، زور سے بولو، آپ کو مچھر کاٹتا ہے، لیکن میرے نبی کو کبھی مچھر نہیں کاٹا۔ ہمارے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے، نبی کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی۔ ادھر دیکھیے، ہم لوگ راستے سے گزرتے ہیں تو آدمی سلام نہیں کرتا ہے، اور بولو جلدی کوئی آدمی سلام نہیں کرتا ہے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی اگر جنگلوں سے گزرتے تو پیڑ پودے بھی نبی کو سلام کرتے، جنگل کے جانور بھی نبی کو سلام کرتے، یہ کنکر پتھر بھی نبی کو سلام کرتے۔ ادھر دیکھیے، ہم لوگ کسی پانی میں تھوک دے تو کوئی پانی پینے کے لیے تیار نہ ہو، کسی آٹے میں تھوک دے تو روٹی کھانے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن مصطفیٰ جس پانی میں تھوک دے یا آٹے میں تھوک دے، صحابہ اسے کھانے کے لیے آپس میں لڑائی کرے۔ یہ ہے نبی کی شان، نبی کا مرتبہ۔ ہم لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، کتنے وقت کی، زور سے بولو، ہم لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن نبی پر 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ ادھر دیکھو، ہم مر جائیں، آپ مر جائیں، اگر بیوی جوان ہے تو اس کے ماں باپ عدت وفات پوری کرنے کے بعد کسی بھی مرد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نبی انتقال کر جائیں، پردہ کر جائیں، ان کی بیوی اگرچہ جوان ہو، مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یہ ہے نبی کی شان۔ نبی بشر ضرور ہے لیکن کسی بھی چیز میں
ہماری طرح نہیں ہے. یاد رکھیے اگر اپنے نبی کی شان دیکھنی ہو تو کسی بے ایمان سے مت پوچھنا, انگوٹھا چھاپ سے مت پوچھنا, کسی ہندی پڑھنے والے سے مت پوچھنا. اگر اپنے نبی کی شان دیکھنی ہو ادھر دیکھیے, ابھی آپ نے دیکھا شہزادہ رسول گلشن زہرا کے خوبصورت گلاب آپ دیکھ رہے ہیں, حضور تشریف فرما ہے. ادھر دیکھیے آپ حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کریں, یہ آپ کا مقدر ہے, یہ آپ کا نصیبہ ہے کہ آپ کی بستی میں آل رسول تشریف لائے ہیں. آل رسول کی عزت احترام ہم پر فرض ہے. آپ ان سے محبت کرتے رہے اور ان سے عقیدت رکھیں. اور ادھر دیکھیے اور حضرت کے روحانی فیض سے مالا مال ہوتے رہے. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. میں ہی عرض کر رہا تھا, ادھر دیکھیے اگر اپنے نبی کی شان دیکھنی ہو, ادھر دیکھیے اپنے نبی کی شان و عظمت کو پہچاننا ہو تو کسی بے ایمان سے مت پوچھنا, کسی بولو بدعقیدے سے مت پوچھنا, کہ بولو کسی اور طبقے کے لوگوں سے مت پوچھنا. آپ مسلمان کے بچے ہو, قرآن پڑھتے ہو, قرآن سے پوچھنا کہ نبی کیسے بشر تھے, تو قرآن آپ کو جواب دے گا. کان کھول کر سن لو, نبی بشر ضرور ہے. ادھر دیکھو قرآن آپ کو جواب دے گا نبی بشر ضرور ہے, مگر کان کھول کر سن لو ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے, بشیر بھی ہے, بشر بھی ہے, نذیر بھی ہے, بشر بھی ہے, طٰہٰ بھی ہے, بشر بھی ہے, یاسین بھی ہے, بشر بھی ہے, مزمل بھی ہے, بشر بھی ہے, مدثر بھی ہے, بشر بھی ہے, رسول بھی ہے, بشر بھی ہے, حبیب بھی ہے, بشر بھی ہے, نور بھی ہے, بشر بھی ہے, محبوب بھی ہے, بشر بھی ہے, برہان بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے, نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. رسول بشر ضرور ہے مگر لاجواب بشر, بے مثال بشر. اللہ کے بعد اگر اس روئے زمین پر ادھر دیکھیے ساری مخلوقوں میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو وہ میرے, زور سے بولو, میرا رسول جبریل سے بھی افضل, میرا رسول میکائیل سے بھی افضل, میرا رسول سارے فرشتوں سے افضل, تمام مخلوقات میں مصطفیٰ سب سے افضل ہے. یہ آپ کو ایمان رکھنا ہے. ادھر دیکھیے ہمارا ایمان ہے کہ جو رسول کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہے, اور جو اپنے جیسا بشر توہین کی نیت سے مانے وہ بھی کافر ہے. رسول بشر بھی ہے, نور بھی ہے. زور سے بولو, رسول بشر بھی ہے, نور بھی ہے, اللہ کے محبوب بھی ہے. اب میں آپ کو حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق آپ کو حدیث سناؤں گا. طبیعت مچل جائے گی قسم خدا, بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنیں, مجھے ڈسٹرب نہ کرے. آپ حضور آل رسول کی زیارت بھی کرتے رہیں, آنکھیں آپ کی زیارت بھی کرے, اور تقریر آپ کے دونوں کان میری تقریر بھی سماعت کرے. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, مشکات شریف جلد ثانی بابو فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515. ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت, فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحائی مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم
قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها. زور سے بول تو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ تو بالکل تقریر کے دوران اٹھک بیٹھک نہ کرے. بڑی شاندار حدیث. اگر اس حدیث کو اے بابو اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کیا تو سیدھے 5 لاکھ کا انعام. لیکن کسی کی اماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے. جیسی حدیث تھی ویسے ہی میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دیا. اب مطلب سنیے. اجازت ہے؟ حضرت تشریف فرما ہے. ادھر دیکھیے. اب مطلب سنیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یہ اللہ کے نبی آپ کو کب معلوم ہوا, کیسے معلوم ہوا, کس حال میں معلوم ہوا کہ مجھ پر قرآن کی شروعات ہونے والی ہے, وحی نازل ہونے والی ہے, قرآن اترنے والا ہے, اب میں اعلان نبوت کرنے والا ہوں. آپ کو کب پتا چلا؟ غور سے سنیے, غور سے سنیے. بہت شاندار. یہ کس نے پوچھا؟ ابو ذر غفاری نے. تو نبی نے کیا کہا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا, میری بارگاہ میں 2 فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر آئے, دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں اڑنے لگے, ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے ہوا کیا یہی حضور ہے, کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے جواب دیا ہاں ہاں اترو, یہی اللہ کے محبوب ہیں, یہی اللہ کے رسول ہیں, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل چکے ہیں. دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ نیچے والے فرشتے نے کیا کہا؟ پھر سے بولو. کہ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. کیا کہا؟ زور سے بولو. ارے زور سے بولو. ہمیں مل گئے. اب سنیے نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. زور سے بولو. اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. نبی فرماتے دونوں فرشتے کچھ دیر میرے سامنے کھڑے رہے. اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اچانک میں نے دیکھا. کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں دونوں فرشتے ایک بہت بڑا ترازو اپنے ہاتھوں میں لیے آ رہے. کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں دونوں فرشتے ایک بہت بڑا ترازو. زور سے بولو. ترازو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو ترازو تو سمجھتے ہوں گے نا. دونوں فرشتے کیا لیے آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. اپنے ہاتھوں میں ترازو لیے آ رہے ہیں. غور سے سنیے. نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے. دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے. میں نے کیا دیکھا؟ دونوں فرشتے ترازو کو اوپر لٹکا چکے. ترازو کو لٹکا دیا, ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا, دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ
چپ چاپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو, عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 10 پر بھاری ہو گیا. سرکار فرماتی ہے پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے عبادت گزار ولی قطب ابدال کو لے کر آئے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 100 پر بھی بھاری ہو گیا. سرکار فرماتی ہے پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے, بڑے بڑے عبادت گزار کو لائے, قطب ابدال اولیاء کرام کو لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پر بھی بھاری ہو گیا. بچے کو بیٹھائیے, اب مزے کی بات سنو, اب مزے کی بات سنو. جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا, یہ واقعہ دیکھا, یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے. جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لو وزنتہو بے امتہی لرجہہا. ارے چھوڑو چھوڑو, ان کا وزن کیوں کر رہے ہو, ان کو کیوں تول رہے ہو, ان سے برابری کیوں کر رہے ہو. 1 تو چھوڑو, 10 تو چھوڑو, 100 تو چھوڑو, 1000 تو چھوڑو. اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. سبحان اللہ یا رسول اللہ. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں تو میں بھی آپ کی نظر کو دیکھ رہا ہوں. میں تقریر کرتا ہوں تو قصہ کہانی نہیں, سنو گے تو آپ کا فائدہ ہے, نہیں سنو گے غلام ربانی پر کوئی فرق نہیں ہے. سننے والے بہت لوگ ہیں, اس لیے ادب سے بیٹھو, دل بھی سنبھال کر بیٹھو, اور ادھر دیکھو اپنے بدن کو بھی سنبھال کر بیٹھو. بتاؤ دونوں فرشتوں نے کیا کہا, پھر سے بولو. دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ 1 تو چھوڑو. ارے زور سے بولو کیا کہا؟ دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ 1 تو چھوڑو. 10 کی بات کیوں کر رہے ہو, 100 کی بات کیوں کر رہے ہو, 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو. رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا. اب آپ فیصلہ کرو کہ جب ساری امت رسول کے برابر نہ ہو سکی تو کوئی اکیلا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو یہ کہے نبی ہم جیسے تھے اس سے بڑا پاگل مردود کوئی نہیں ہے. اس سے کہیے توبہ کرو, توبہ, ہوش میں آؤ, ہوش میں. صدیق اکبر کبھی یہ نہ کہے کہ رسول ہم جیسے ہیں. ارے بولو, سیدنا فاروق اعظم نے کبھی رسول کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری طرح ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری طرح ہے. ارے جب صحابی کی ہمت نہ ہو سکی تو تم جیسے کمینے کی ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ توبہ کرو, توبہ, ہوش میں آؤ, ہوش میں. ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی, اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. نظر میری طرف رہے, آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی بلا لگائے ہوئے ہیں, ذمہ دار آدمی ہے تو نگاہ کو ادھر ادھر مت بچائیے. آپ دیکھیے پھر کبھی آؤں گا, آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی. لیکن آج میرے آقا کی آمد کا مہینہ ہے, یقینی بات ہے
اسی موضوع پر تقریر ہوگی. اجازت ہے تو میں دوسری حدیث سناؤں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 513 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه تحت لوائی ولا فخر فانا اول شافعین ومشفعین ولا فخر وفی روایت اخرى انا امام النبیین ولا فخر. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث ادھر دیکھیے. نبی فرماتے ہیں میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. کیا کہا؟ زور سے بولو. میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے. کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے. اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے. سب سے پہلے شافع میں بنوں گا, مشفع بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے. میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے. یہ ہے نبی کی شان. ہاتھ اٹھا کر بولو یہ ہے, اور زور سے بولو یہ ہے. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ زور سے بولو یہ ہے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ سمجھے گا وہی جو ہوگا مسلمان, اور ہر مسلمان نہیں سمجھے گا. وہی مسلمان جو پڑھے گا حدیث و قرآن. اس لیے یاد رکھیے کبھی بھی نبی کے خلاف اگر کوئی آپ کو ابھارے تو ہرگز مت ابھرنا اور انسونی کرنا. دنیا میں ایک پر ایک بھوکنے والے لوگ ہیں. جب میرے نبی مکے میں آئے تب بھی لوگ نبی کے خلاف بول رہے تھے اور قیامت تک بولنے والا بولتا رہے گا. لیکن رب نے فرما دیا مصطفیٰ یہ بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے, آپ کا سورج قیامت تک چمکتا رہے گا. مصطفیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. بھوکنے والا بھوکتا رہے گا لیکن ہر لمحہ آپ کا اور بلند ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے نبی کی شان. سمجھے گا کوئی نہیں بے ایمان. اس لیے سنی بن کر رہیے اور جہاں رہیے نبی کی تعریف کیجئے. ایک بات یاد رکھیے, ادھر دیکھیے, نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے شریعت ہے. اور سے بولو ہمارے لیے. نبی نے جو کہا بولو وہ ہماری شریعت ہے. نبی نے جو کیا وہ ہماری شریعت ہے. چاہے کوئی لاکھ ہمیں بہکائے, اللہ رسول کے کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ کسی بے ایمان کو حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. ادھر دیکھیے قرآن اور حدیث سمندر ہے, سمندر. اس میں ڈبکی لگانے والا ہی موتی تلاش کر سکتا ہے, ورنہ جناب یاد رکھیے جس کی رسائی جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہو وہ ڈبکی کیسے لگا سکتا ہے, غوطہ زن کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے مسلمان بن کر رہیے, کسی کے بہکاوے میں مت آئیے. اپنے نبی کو ادھر دیکھیے, اپنے نبی کے بارے میں غلط سلط بات سننے سے بچیے. اور ایک بات یاد رکھیے, اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں پاک اور بے عیب بنا کر بھیجا ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو, اللہ نے نبی کو دنیا میں پاک اور بے عیب بنا کر بھیجا ہے. جیسے فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, کوئی غلطیاں نہیں ہوتی, فرشتے معصوم ہوتے ہیں, اسی طرح جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ بھی معصوم ہوتا ہے. ان سے بھی کوئی گناہ کوئی غلطیاں نہیں ہوتی. جو ان کی غلطی ثابت کرے وہ سب سے بڑی غلطی پر ہے.
जो उनका गुनाह साबित करे, उससे बड़ा पापी, जहन्नमी, मरदूद और कुत्ता दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे लोगों से बच के रहिए। अल्लाह ने अपने नबी को पाक और बेअयब बनाकर इस दुनिया में भेजा है। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो, 3। इधर देखिए, मेरी तकरीर उस वक्त तक होती रहेगी जब तक हजरत की लाल झंडी नहीं होगी। आपने पहले लाके हजरत को बैठा दिया। मुझसे कहा गया 2 घंटा बोलना है, मुझसे कहा गया 2 घंटा बोलना है, और आपको शुरू में ले आए हैं। अब अगर हजरत को तकलीफ होगी, नहीं हजरत उसकी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी वजह से आले रसूल को, अरे बोलो, कहीं से कोई तकलीफ पहुंचे। ये तो इनकी जर्रा नवाजी, नजरे इनायत, मोहब्बत है। हजरत फरमा रहे 2.5 घंटा आपको बोलना है, लेकिन 2.5 घंटा नहीं। इधर देखिए, ये तो हजरत का, बोलो, हजरत की मोहब्बत है जो इस जुमले से नवाज रहे हैं। वरना गुलाम रब्बानी आपके हुक्म की तामील बहुत पूर्ण मुकम्मल तौर पे तो नहीं, हजरत का ख्याल रखते हुए जरूर करेगा। और मैं अपनी तकरीर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका अकीदा मजबूत रहे। हाथ उठाकर बोलो, आपका अकीदा मजबूत रहे। अकीदा का मतलब, जोर से बोलो, आपका ईमान। हाथ उठाकर बोलो, आपका ईमान मजबूत कैसे रहता है? इधर देखिए, जब तक मुसलमान अल्लाह रसूल के बारे में अच्छा ख्याल रखता है, मोहब्बत करता है, उनकी तारीफें करता है, अकीदा मजबूत रहता है। और जहां शक में पड़ा, जोर से बोलो, उसी दिन तबाही शुरू हो गई। इसलिए शक में मत पड़िएगा। आपका कुरान कहता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान में कोई शक नहीं है। जो शक करेगा वो काफिर है। तो इधर देखो, जो चीजें कुरान से साबित है, जब कुरान में शक नहीं है, शक करने वाला काफिर, तो जो चीजें कुरान से साबित है उसमें भी शक करने वाला काफिर है। इसलिए याद रखिए, हदीसे मुतवातरा और कुरान से जितनी चीजें साबित है, अल्लाह रसूल की शान में हर एक पर ईमान रखना, हाथ उठाकर बोलो, जरूरी है। जोर से बोलो, जरूरी है। अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, 2 की 3 सुनाई, अरे 2 सुनाई ना। अब तीसरी सुनने, सिर्फ हदीस और मतलब सुनिए। इजाजत है, बच्चे को पकड़ के बैठाइए, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बोशो, जल्दी बैठो, बच्चे को पकड़ के बैठाइए। इजाजत है तो मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो, मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफा नंबर 513, सफा नंबर 513। अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनती व सउखबिरुकुम बिअव्वल अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी फक़द खरज लहा नूर अदआ लहा मिनहु क़ुसूर शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार मैंने आपको हदीस सुनाई। ये भी मिशकात शरीफ, पेज नंबर कितना जल्दी बोलो, 513। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। ये लोग कहता नबी नूर नहीं है, अरे बोलो, कहता ना, बोलो, कहता है नबी नूर नहीं। अब इस हदीस का मतलब सुनिए बिल्कुल। इधर देखिए, गौर से सुनिए। नबी हजरत इरबाज बिन सारिया कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए कि नबी ने फरमाया, क्या नबी ने फरमाया, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबीन। नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी पैदाइश से पहले, पैदा होने से पहले अल्लाह की बारगाह में खातिमुन नबीन था।
اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین تھا. نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. نبی فرماتے ہیں میں ان قریب تم کو ماضی کی خبر دوں گا, غیب کی خبر دوں گا. کان کھول کر سن لو, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبہ کے سامنے میرے حق میں مانگا تھا. اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں جنہوں نے قوم سے بشارت دیا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا. میں ابراہیم کی دعا ہوں, عیسیٰ کی بشارت ہوں, اور اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں. میں اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں. جس وقت میں پیدا ہوا تھا میری ماں نے بڑا خوبصورت منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ جس وقت میں پیدا ہوا میری امی جان نے, میری والدہ نے بڑا خوبصورت منظر دیکھا. کیا دیکھا سن لو. نبی فرماتے ہیں جس وقت میں پیدا ہوا میری ماں نے یہ دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا, ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس نور نے مکے سے لے کر ملک شام تک ہر چیز کو منور کر دیا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. یہ بتاؤ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زور سے بولو. نبی فرماتے ہیں, ادھر دیکھیے, نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں. ارے بولو, نبی فرماتے میں ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے کعبہ کے سامنے دعا مانگی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم الی آخر الآیہ. ادھر دیکھیے نبی فرماتے ہیں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے میرے بارے میں احمد نام ہونے کی بشارت دی تھی. ادھر دیکھیے نبی فرماتے ہیں میں اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں. جس وقت میں پیدا ہوا میری ماں نے کیا دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس نور نے مکے سے لے کر ملک شام تک ہر چیز کو منور کر دیا, ہر چیز کو روشن کر دیا. یہ ہے میرے نبی کی شان. ادھر دیکھیے نبی پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو نہیں دیکھا. ارے زور سے بولو, ان کی ماں کی نظر, ارے بولو, نبی پر نہیں پڑی. کیا پڑی؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک نور نکلا جس نور نے مکے سے لے کر ملک شام تک ہر چیز کو روشن کر دیا. یہ ہے بولو میرے آقا کی شان. میرے مصطفیٰ نور بھی ہے, میرے مصطفیٰ بشر بھی ہے. ادھر دیکھیے میرے مصطفیٰ کی بشارت آدم نے دی, نوح نے دی, شیس نے دی. میرے مصطفیٰ کی بشارت موسیٰ نے دی, عیسیٰ نے دی. میرے نبی کی بشارت 1,24,000 کم و بیش سارے پیغمبروں نے, اکثر پیغمبروں نے میرے نبی کی بشارت دی. یہ میرے نبی کی شان ہے. بولو یہ میرے نبی کی شان ہے. ابھی آپ نے کئی حدیث سنی, زور سے بولو. 3. اگر اجازت دیجئے تو ایک اور, ایسے تو بہت حدیثیں ہیں, اگر کہیں تو ایک اور شان پر, شان و عظمت پر پیاری حدیث سنا دوں. یہ حدیث مشہور ہے, مشہور تو ہے لیکن حوالہ آپ نے سنا نہیں ہوگا. بڑی شاندار حدیث. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مستدرک للحاکم کتاب التاریخ جلد ثانی صفحہ نمبر 615, صفحہ نمبر 615. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اقترف قال رسول اللہ لما اقترف آدم الخطیہ فقال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله تعالى يا آدم كيف أرى
عرفت محمدا ولم اخلقه فقال آدم یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت رأسی فرأیت على قبائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لم تضف الى اسمک إلا أحب الخلق إليك إلا أحب الخلق إليك فقال الله تعالى يا آدم صدقت إنه لأحب الخلق إلي ادعوني بحقي قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك زور سے بول تو سبحان اللہ. اجازت ہے سبحان اللہ. زور سے بولو اجازت ہے. سبحان اللہ. تھکے تو نہیں اور زور سے بولو تھکے تو نہیں لیکن لگتا ہے تھک گئے. یہ بچہ سو رہا ہے, بچہ کو سونے دو. یہ بچہ پیار میں سو رہا ہے, محبت میں سو رہا ہے, آپ کو جگانا نہیں. آپ لوگ جگے رہے ہیں. یہ بتائیے آگے پیچھے والے یہ بتاؤ اب تک میں نے کوئی ایسی بات بیان کی جو حدیث کے خلاف ہو؟ بولو اب تک کئے حدیث سن چکے؟ زور سے بولو. 3 سن چکے, چوتھی میں نے سنا دیا. مطلب سنیے, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اب ہاتھ نیچے کرو, ادھر دیکھیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم, میرے نبی نے فرمایا, میرے نبی نے, حضرت عمر سے روایت ہے, نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا. کہاں بھیجا؟ جلدی بولو. جنت سے اس دنیا میں بھیجا تو ایک روایت یہ ہے آدم علیہ السلام 300 برس تک روتے رہے. جلدی بولو. ایک روایت یہ ہے آدم علیہ السلام کیسو برس تک روتے رہے؟ اس کو جگاؤ. آدم علیہ السلام کیسو برس تک روتے رہے؟ 300 برس تک روتے رہے, تب جا کے توبہ قبول ہوئی. ایک روایت یہ ہے, ایک روایت. مگر دوسری روایت کیا ہے؟ ادھر دیکھیے. دوسری روایت اس طرح ہے, آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے, اتنا روئے کہ چہرے میں نالیاں بن گئی. زور سے بولو. روتے روتے چہرے میں نالیاں بن گئی, آنسوؤں کے دھار کے نشان پڑ گئے, آنسوؤں کے دھار کے نشان پڑ گئے. روتے روتے 300 سال ہو گئے مگر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. ادھر دیکھیے, جب توبہ قبول نہیں ہوئی تو 300 سال کے بعد ایک دن آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان, بہت بے چین, سوچنے لگے کیا بات ہے, میں 300 سال سے رو رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میری توبہ کیوں نہیں قبول کر رہا, اللہ تعالیٰ میری توبہ کیوں نہیں قبول کر رہا. یہ سوچ کر بڑا پریشان, جب بہت زیادہ پریشان ہونے لگے, ادھر دیکھیے, تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا, اے جبریل جاؤ آدم کے پاس جا کر اذان کہو, آدم کے پاس جا کر اذان کہو تاکہ اذان کو سن کر آدم کی بے قراری دور ہو جائے, آدم کی بے چینی ختم ہو جائے, آدم کے دل کو سکون مل جائے. غور سے سنیے, حضرت جبریل آئے, اذان دینے لگے, کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت آدم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبریل نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. آدم نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. لیکن مزے کی بات سنو, مزے کی بات سنو, جیسے جبریل نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, اتنا سنتے ہی حضرت آدم جھومنے لگے, حضرت آدم جھومنے لگے, مچلنے لگے, اللہ سے رو رو کے دعا کرنے لگے. اللہم انی اسألوک بحق محمد لما غفرت لی. ہمارے تمہارے باپ اللہ سے رو رو کے دعا کرنے لگے, ای اللہ اذان میں نے نام محمد سنا ہے, یہ نام تو عرش اعظم پر میں نے دیکھا تھا, میں بھول چکا تھا. ای اللہ اسی نام محمد کے صدقے میں میری توبہ کو قبول فرما. اور زور سے بولو.
ادھر دیکھیے، جیسے آدم علیہ السلام نے میرے نبی کا نام لیا، بولو جیسے آدم علیہ السلام نے میرے نبی کا نام لیا تو آواز آئی، جلدی بولو، ندا آئی، کیا آئی؟ زور سے بولو، ندا کیا آئی؟ یا آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، اے آدم یہ بتاؤ، ابھی میں نے محمد کو دنیا میں نہیں بھیجا ہے، ابھی میں نے محمد کو دنیا میں نہیں بھیجا ہے، تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ تو ہمارے تمہارے باپ اللہ سے رو رو کے کہنے لگے، یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے تمہارے باپ اللہ سے کہنے لگے، اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے مٹی سے بنایا، مجھ میں روح ڈالی، اچانک میں نے سر اوپر اٹھایا، میری نظر عرش پر پڑی، میں نے کیا دیکھا؟ جتنے کھمبے ہیں سب پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، جس وقت میں نے نام محمد کو عرش اعظم کے کھمبوں پر دیکھا، اسی وقت میں نے سمجھ لیا، جان لیا کہ محمد تیرے دلارے ہیں، محمد تیرے محبوب ہے، محمد تیرے چہیتے ہیں، یہ اللہ انہی کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما۔ تو رب نے کیا کہا سنیے، رب نے فرمایا، غور سے بچے کو بٹھائیے، رب نے کیا فرمایا سنیے، رب نے ارشاد فرمایا، یا آدم صدقتا انہو لا حق الخلق الیہ ادعونی بحقی قد غفرت لک۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے آدم تم سچ بول رہے ہو، صحیح بول رہے ہو، واقعی محمد میرے محبوب ہیں، میرے چہیتے ہیں، میرے دلارے ہیں، اسی لمحے کا انتظار تھا، میری رحمت کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اگر اور بھی پہلے دعا مانگے ہوتے تو اور بھی پہلے توبہ قبول ہو جاتی، لیکن تو نے آج نام لیا ہے، تو نے آج نام لیا ہے تو جاؤ مبارک ہو، آج میں نے توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ سمجھو مسلمان، مت بننا بے ایمان، آپ کو کوئی بہکائے نہ کبھی شیطان، بن کے رہیے مسلمان، لڑیے نہیں، جھگڑا مت کیجئے، سنی بن کر رہیے، عقیدہ مضبوط رکھیے، ادھر دیکھیے بزرگوں کا دامن تھام کر رکھیے، مضبوطی سے ادھر دیکھیے، آل رسول سے بھی محبت کرتے رہیے، نبی کی اولاد سے بھی محبت کرتے رہیے، اسی میں ہماری آپ کی بھلائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ زور سے بولو، آپ میں اور حضرت میں کیا فرق ہے؟ بولو، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ ادھر دیکھیے، دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ہم لوگ نبی کے غلام ہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو، ہم لوگ نبی کے غلام، ہمارا ایک رشتہ اور حضرت کا دو رشتہ، ایک نبی کے غلام اور دوسرا رشتہ نبی کی اولاد۔ زور سے بولو، اولاد نبی بھی ہے اور غلام نبی بھی ہے، اس لیے حضرت کی قدر کرو، آل رسول سے محبت کرو، ان کی محبت نجات کا ذریعہ ہے، آل رسول کی محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ اب تک میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی، زور سے بولو، 4، لیکن لگتا تھک گئے۔ ارے بولو، تھکے تو نہیں؟ زور سے بولو، میں گھڑی نہیں پہنے ہوا ہوں، ادھر دیکھیے، میں گھڑی نہیں پہنے ہوا ہوں، اگر گھڑی پہنے ہوتا تو کوئی بات، لیکن دیکھیے زبردستی نہیں، ہمارے حضرت کو آپ نے پہلے بولا لیا۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ ہم لوگ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ حضرت کو اور آل رسول کو بہت دیر تک میں زحمت دوں، یہ تو حضرت کی محبت ہے، تشریف فرما ہے، ان کا کرم ہے، ورنہ غلام ربانی تو ان کا خادم ہے۔ ارے بولو،
اپنے بزرگوں کا خادم ہے، آل رسول کا خادم ہے۔ اجازت دیجئے تو میں 4 حدیثیں سنا چکا، اب تیسرا وعدہ یا چوتھا وعدہ پورا کروں۔ اجازت ہے، 3 وعدہ پورا، اب چوتھا وعدہ ہے، جلدی جلدی سنو۔ چوتھا وعدہ کیا ہے؟ کہ میرے نبی کے ماں باپ کلمہ پڑھے تھے کہ نہیں، مسلمان تھے کہ نہیں، مومن تھے کہ نہیں۔ کچھ بے ایمان لوگ کہتا ہے نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، وہ پاگل ہے، پاگل۔ کیا ہے؟ ارے زور سے بولو کیا ہے؟ پیچھے والے بولو، زور سے بولو کیا ہے؟ وہ پاگل ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، جب گیڈر کی موت آتی ہے تو بستی میں بھاگتا ہے، شہر میں بھاگتا ہے، اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو اناب شناب بولتا ہے، آئیں بائیں بولتا ہے۔ اس سے کہیے توبہ کرو، توبہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حدیث تو سناؤں گا لیکن 2 منٹ کے لیے میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ نماز کس پر فرض ہے؟ زور سے بولو، ایمان والوں ہاتھ اٹھا کر بولو کس پر؟ ایمان والوں پر۔ آؤ، کون ایمان والا؟ جو دنیا میں پیدا ہوا اس پر یا جو پیدا نہ ہوا اس پر؟ زور سے بولو، جو پیدا ہوا اس پر۔ اچھا یہ بتائیے جو دنیا میں ہے اس پر یا جو مر گیا اس پر؟ جو دنیا میں ہے اس پر۔ ادھر دیکھیے، جو مر گیا کہانی ختم۔ زور سے بولو، جو مر گیا کہانی ختم۔ اچھا یہ بتائیے کسی بھی دیش کا قانون زندوں کے لیے ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے؟ زور سے بولو، زندوں کے لیے۔ ادھر دیکھیے، دیش کا قانون بولو زندوں کے لیے، جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے ہے، لیکن جو مر چکے ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کہانی ان کی ختم ہو چکی ہے۔ تو ادھر دیکھیے، نماز اس پر فرض ہے جو زندہ ہے، روزہ اس پر فرض ہے جو زندہ ہے، حج ان پر فرض ہے جو زندہ ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، نماز وقت سے پہلے فرض نہیں۔ نماز وقت سے پہلے فرض نہیں۔ جب ظہر کا وقت ہوگا تب ظہر کی نماز فرض ہوگی، عصر کا وقت ہوگا تب عصر کی نماز فرض ہوگی، مغرب کا وقت ہوگا تب مغرب کی نماز فرض ہوگی، عشاء کا وقت ہوگا تب عشاء کی نماز فرض ہوگی، فجر کا وقت ہوگا تب فجر کی نماز فرض ہوگی۔ تو بولو، ایک تو زندوں پر نماز فرض ہے اور وقت آنے پر نماز فرض ہے، وقت ہونے پر فرض ہے، وقت سے پہلے فرض نہیں، یا جو مر چکا اس پر کوئی چیز فرض نہیں۔ جب آپ اتنا سمجھ چکے تو اب میری طرف دیکھو۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے میرے نبی کے تشریف لانے سے پہلے ان کے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چل بسے۔ میرے نبی نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اے بچہ سو کیوں رہا؟ میرے نبی نے اپنے والد گرامی کا چہرہ، زور سے بولو، میرے نبی نے اپنے والد گرامی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میرے نبی اپنے ماں کے شکم مبارک کے اندر ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، اور ان کے ابا بولو نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی، زور سے بولو، 25 سال کی عمر میں، کتنے سال کی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ پردہ کر گئے۔ میرے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا اور میرے نبی نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اب آگے چلیے، میرے نبی کی عمر جب 5-6 سال کی ہوئی تب ان کی امی بھی دنیا سے چلی گئی، والدہ کریمہ بھی دنیا سے چلی گئی، سیدہ آمنہ بھی، زور سے بولو، دنیا سے چلی گئی۔ میرے نبی نے اپنے ہوش و حواس میں اپنے ماں کا بھی چہرہ نہیں دیکھا۔ آپ نے 5-6 سال کی عمر پایا، امی بھی دنیا سے چلی گئی۔ تو اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ میرے نبی نے اعلان نبوت کب کیا؟ زور سے بولو، میرے نبی نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ زور سے بولو، 40 سال کی عمر میں نبی نے اعلان نبوت کیا، اور ان کے ماں باپ اعلان سے پہلے چلے گئے۔ زور سے بولو، اعلان نبوت سے پہلے چلے گئے، اور جب اعلان نبوت سے پہلے چلے گئے تو ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا۔ زور سے بولو، ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا، میرے نبی پر ایمان لانا فرض نہیں ہوا، کیونکہ میرے نبی تو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیے۔ اعلان نبوت کے بعد
कल बोलो कलमा पढ़ना फर्ज हुआ, लोगों पर ईमान लाना फर्ज हुआ। एक बात सुनते चले, मेरे नबी पैदा होते ही नबी है, जवानी में भी नबी है, लेकिन जिन लोगों ने बचपन में नबी को देखा, जवानी में नबी को देखा, उन पर ईमान लाना फर्ज नहीं। ईमान लाना उस वक्त फर्ज हुआ जब नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया, जब नबी ने अपनी रिसालत का ऐलान किया। ऐलान से पहले किसी पर ईमान लाना फर्ज नहीं। हजरत अब्दुल्ला पर भी नहीं, हजरत आमना पर भी नहीं, जिन लोगों ने नबी को बचपन में देखा उन पर भी नहीं, जिन लोगों ने नबी को जवानी में देखा उन पर भी नहीं, क्योंकि वक्त से पहले उन पर ईमान लाना फर्ज नहीं हुआ, कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। तो अब सवाल यह पैदा हुआ, जब कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ तो क्या वो लोग जो नबी से पहले थे, क्या वो जन्नती हैं या जहन्नमी है? ये सवाल रहा। तो अब सुनिए, मेरे नबी के दरमियान, ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 575 बरस का गैपिंग है। कितनी गैपिंग है? जोर से बोलो। मेरे नबी के दरमियान और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 575 साल, पौने 600 बरस की गैपिंग है, फासला है। कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, कोई नबी नहीं आए। तो इस 575 बरस के लोग क्या जहन्नमी हो गए? सब काफिर हो गए? नहीं हजरत, काफिर वो है जिसने बुत परस्ती की है, काफिर वो है जिसने अल्लाह को एक नहीं माना है। लेकिन याद रखिए, जितने लोग अल्लाह को एक मान रहे थे, मुवहिद थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, वो सब के सब जन्नती है। तो मेरे नबी के माँ बाप ने गर्चे कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन मुवहिद थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते थे, कभी बुत परस्ती नहीं की। तो नबी के माँ बाप को गर्चे कलमा पढ़ने का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके माँ बाप ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, इसलिए वो सब के सब जन्नती है। हाथ उठाकर बोलो, क्या है? जोर से बोलो। जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना पाया, उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी जरूरी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ बोलो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना भी जरूरी। लेकिन जो जल्दी बोलो, जिसने मेरे नबी का जमाना नहीं पाया, जल्दी बोलो, ऐलाने नबूवत से पहले, जोर से बोलो, ऐलाने नबूवत से पहले पौने 600 बरस तक जिसने मेरे नबी का जमाना नहीं पाया, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ लिया, उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है, इतना ही बहुत है। मेरे नबी के माँ बाप और 600 बरस के अंदर जितने लोग मुवहिद थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के दुनिया से गए, सब के सब जन्नती है। तो मेरे नबी के माँ बाप भी मुवहिद थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते थे, इसलिए वो जन्नती है। लेकिन मजे की बात सुनिए, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार एक हदीस सुनाओ, बड़ी शानदार हदीस सुनाओ। इधर देखिए, मेरे नबी जब ऐलान कर चुके तो क्या हुआ, सुनिए। जब ऐलान कर चुके उसके बाद क्या हुआ? सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100, खसाए से कुबरा, जिल्द नंबर 2, हज्जतुल विदा का बयान, सफा नंबर 67, जोर से बोलो, सफा नंबर 67। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला रब्बहु अन युहयिया अबवैहि फअहयाहुमा लहु फआमना बिही सुम्मा अमातहुमा अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा, चूंकि हजरत को जहमत नहीं दूंगा, इधर देखिए 15 से 20 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। अरे बोलो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, ताकि कमेटी के बच्चे भी ये ना कहें कि रब्बानी साहब मैंने आपको 2 घंटा कहा था, लेकिन आप 2 घंटा नहीं बोले, कुछ कम हो तो माफ कीजिएगा। बोलो हमारे हजरत ही काफी है। अरे बोलो हमारे हजरत ही काफी है। हजरत से दुआ लेकर आपको जाना है। बच्चे को बैठा लीजिए गोद में। ये बताओ, अभी मैंने आपको 6वीं हदीस, अरे बोलो इजाजत है,
छठवीं हदीस सुनाई, इस बच्चे को नींद आ रही। नींद तो नहीं आ रही, जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? बिल्कुल और जोर से बोलो, जोर से बोलो। आ रही है। अगर आप मेरी भाषा नहीं समझेंगे, मेरी जबान नहीं समझेंगे, मैं तो तोड़ फोड़ कर बोलो उर्दू आपके सामने बयान करता हूं। इधर देखिए, आपने तो सुन लिया कि नबी के माँ बाप किस पर ईमान रखते थे। बोलो उस वक्त नबी का जमाना पाया नहीं, नबी का ऐलान नहीं सुना, तो क्या पढ़ा? बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ईसा अलैहिस्सलाम और नबी के दरमियान जो 650 बरस का जमाना, उस बीच में जितने लोगों ने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह को एक मान लिया, उनके जन्नती होने के लिए इतना ही, हाथ उठाकर बोलो इतना ही। लेकिन मजे की बात सुनिए, अब मैंने आपको जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। हजरत आयशा कहती है, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि जब नबी ने ऐलान किया, जब नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया, तो कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो के दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप तुझको एक मानते थे, तुझ पर ईमान रखते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, लेकिन मुझको नहीं देखा, मेरा ऐलान नहीं सुना, मेरा जमाना नहीं पाया। ये अल्लाह वो मुवहिद तो थे, वो मुवहिद तो थे, लेकिन मेरी रिसालत पर ईमान ना ला सके, क्योंकि कलमा पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला। ये अल्लाह मेरी तमन्ना है, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, ताकि मैं उनको कलमा पढ़ाकर अपनी रिसालत का भी इकरार करा दूं, ताकि वो मुवहिद भी रहे, मोमिन भी बनकर रहे, जैसे पहले जन्नती थे इस वक्त भी जन्नती रहे। नबी ने जैसे दुआ किया, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। तो मेरे नबी के माँ बाप बोलो ऐलाने नबूवत से पहले क्या पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ऐलाने नबूवत के बाद जब नबी ने उनको जिंदा फरमाया तो क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी के माँ बाप मोमिन भी हैं, मुवहिद भी हैं। इजाजत दीजिए तो बड़ी प्यारी हदीस मैं आपको सुना दूं, कसम खुदा कोई बेईमान गलत साबित नहीं करेगा, अगर गलत साबित करेगा तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो जाहिल इब्ने जाहिल है। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबो फजाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफा नंबर 513। तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द नंबर 2, बाबुल मनाकिब, सफा नंबर, पेज नंबर 201। कितना जोर से बोलो? पेज नंबर 201, जिल्द नंबर 2, तिर्मिज़ी शरीफ, पेज नंबर 201। मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर, जोर से बोलो, 513 पर ये हदीस। मेरी तरफ देखिए। अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकअन्नहु समिअ शय्या फक़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फक़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह फक़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ फजा
فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. زور سے بول دو سبحان اللہ. 10 منٹ بچائے, جلدی جلدی سن لو. اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. میں تو سمجھ رہا تھا کہ مرزا غالب دنیا سے چلے گئے, لیکن ادھر دیکھیے ابھی بھی اس دنیا میں مرزا غالب زندہ ہے. ماشاءاللہ حاجی صاحب کے لخت جگر نور نظر مولانا بولیے مرزا غالب صاحب آپ کے بستی کے بہت ماشاءاللہ تیز ترار, ارے بولو, عالم دین بننے جا رہے ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب کامیابی عطا فرمائے. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. بابو لوگ 10 منٹ اور برداشت کیجئے. میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے. حضرت عباس جو نبی کے چچا ہیں, جلدی بولو, جو نبی کے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کی بارگاہ میں گیا, جیسے گیا تو دیکھا نبی کا چہرہ غصے سے لال بنا. نبی کا چہرہ, زور سے بولو, غصے سے لال. ارے زور سے بولو, نبی کا چہرہ غصے سے لال. غصے سے لال, بالکل سرخ بنا ہوا ہے. لگ رہا ہے نبی کے چہرے سے خون نکل رہا ہے. ادھر دیکھیے, نبی غصے کی حالت میں مسجد نبوی میں منبر پر تشریف لے گئے. آپ نے خطبہ پڑھا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد پوچھا, کس سے پوچھا؟ صحابہ سے. غور سے سنیے, صحابہ سے پوچھا, صحابہ میں کون ہوں؟ کیا پوچھا؟ من انا, میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں. ایسا نبی نے کیوں پوچھا؟ غور سے سنیے, چونکہ نبی کے بارے میں کفار و مشرکین نے ان کے ماں باپ کے بارے میں مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا. میرے نبی کے ماں باپ کے بارے میں, والدین کریمین کے بارے میں کفار و مشرکین نے, کس نے؟ کفار و مشرکین نے صحابہ کے بیچ میں آ کر کے بولو نبی کے والدین کریمین کے خلاف بولنا شروع کر دیا. جب نبی کو خبر ملی تو نبی منبر پر تشریف لے گئے اور غصے میں آ کر پوچھا, صحابہ یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول. تو نبی نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. صحابہ یہ سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ سچ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, لیکن ان بے ایمان کفار و مشرکین کے بہکاوے میں نہ آنا, کبھی شک مت کرنا. بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, بے شک میں اللہ کا نبی ہوں, اور یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. میرے ماں باپ کو برا بھلا یہ کفار و مشرکین جو کہہ رہے ہیں, ان کے کہنے پہ کبھی دھیان مت دینا. صحابہ کان کھول کر سن لو, اللہ نے دنیا میں ساری مخلوق کو بنایا, لیکن مجھ کو اس مخلوق میں بھیجا جو سب سے افضل و اعلی مخلوق تھی. پھر اللہ نے اس کے گروہ بنائے, جو سب سے بہتر گروہ تھا, مجھے اس میں بھیجا. پھر اللہ نے اس کے قبیلے بنائے, جو سب سے بہترین قبیلہ تھا, مجھے اس میں بھیجا. پھر اللہ نے اس کے خاندان بنائے, جو سب سے بہتر خاندان تھا, مجھے اس میں بھیجا. پھر اللہ نے گھر بنائے, جو سب سے بہتر گھر تھا, مجھے اس میں بھیجا. پھر اللہ نے ماں باپ بنائے, اس دور میں جو سب سے نیک ماں باپ تھے, مجھے ان کے صلب میں بھیجا, ان کی آغوش میں بھیجا. کان کھول کر سن لو, جیسے میری ذات بہتر ہے, میرے ماں باپ بھی بہتر ہیں. جیسے میری ذات بہتر ہے, میرے ماں باپ بھی بہتر ہے. اب آپ فیصلہ کرو کہ ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی مانے. حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی کے ماں باپ بہتر ہیں, اور خبیث کہتا ہے نبی کے ماں باپ کچھ اور تھے. ان سے کہیے تمہارا ماں باپ کچھ اور ہوگا. نبی کے ماں باپ اعلان سے پہلے بھی جنتی, اعلان کے بعد بھی جنتی,
فرق اتنا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اور اعلان نبوت کے بعد نبی نے ان کو زندہ فرما کر محمد الرسول اللہ بھی پڑھایا۔ تو نبی کے ماں باپ موحد بھی ہیں، مومن بھی ہے۔ اجازت دیجئے تو ایک اور چھوٹی حدیث بڑی شاندار، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب در منصور، جلد نمبر 3، پیج نمبر 424، زور سے بولو پیج نمبر 424۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاصلاب الطیبة الطاہرہ مصفا مہذبا تنشعب شعبتان الا كنت في خيرهما وفي رواية اخرى انتقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، آپ بھی تھک گئے، میں بھی تھک گیا، میں بھی تھک گیا، تھک گیا۔ میں جلدی تھکتا نہیں ہوں، لیکن سامنے جب تھکانے والا ہوتا ہے تو تھک جاتا ہوں۔ او آپ نہیں تھکے؟ آپ بھی نہیں تھکے؟ میں نہیں تھکا ہوں، حضرت بھی نہیں تھکے۔ اب بھائی آپ جانے، حضرت جانے، میں تھک چکا ہوں۔ ادھر دیکھیے، ہمارے حضرت کی ذرہ نوازی، کرم نوازی ہے، حضرت تشریف فرما ہے، اور آپ جو بول رہے ہیں کہ میں نہیں تھکا ہوں، تو یہ بتائیے، ایک چیز بتائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، صحیح بتائیے، کھانا بنانے میں محنت ہے کہ کھانے میں؟ کھانا بنانے میں محنت۔ تو اب یہ بتائیے، اگر کھانا کھانے میں محنت ہو جائے، کھانا بنانے میں محنت ہے نا، اگر کھانا کھانے میں محنت ہو جائے تو ہر آدمی باورچی بن جائے گا، سوچے گا میں باورچی بن۔ زور سے بولو۔ تو تقریر کرنے میں محنت ہے، سننے میں تو کم محنت ہے۔ آپ لوگوں کو خالی آنکھ بالکل پھاڑ کر ایسے دیکھنا۔ اب مولانا ربانی کو سب کو پکڑ کے رکھنا ہے کہ بچہ بھی نہ جائے، چچا بھی نہ جائے، بچہ بھی نہ جائے اور چچا بھی نہ جائے، مولانا بھی نہ جائے، اولانا بھی نہ جائے۔ ارے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب کو پکڑ کے رکھنا ہے نا، تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ اجازت دیجئے، میں حدیث سنا چکا، ابھی سنائے نا، اس کا مطلب سن لیجئے، قسم خدا کتنی حدیث سنا چکا، آپ گنتی کرو۔ ادھر دیکھو، میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی، یہ کون کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جو سنائی حضور کے چچا سے، ارے بولو حضور کے چچا حضرت عباس نے اس حدیث کو بیان کیا، اور ابھی جو میں نے سنائی ان کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے اس حدیث کو بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر، آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک، اور حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک، آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک، اور حوا سے لے کر حضرت آمنہ کے پیٹ تک، شکم مبارک تک، جن پشتوں سے میں دنیا میں ہوتا ہوا آیا، سب کے سب پاک تھے، سب کے سب طیب و طاہر تھے، سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، سب کے سب اللہ کو ایک مانتے تھے، کوئی بت پرست نہیں تھے، سب کے سب جنتی تھے۔ اب آپ بتائیے، نبی فرماتے کہ آدم سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک، حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک، جن پشتوں سے میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا، سب کے سب طیب و طاہر تھے،
سب پاک تھے، مصفہ تھے، مطہر تھے، سب لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ اللہ کسی بھی نبی کو کسی ایسے صلب میں نہیں ڈالتا، ایسے پیٹ میں نہیں ڈالتا جو کافر و مشرک ہو۔ اللہ طیب و طاہر گھرانے میں اپنے نبی کو بھیجتا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں آدم سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک، حوا سے آمنہ تک، جن پشتوں سے میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا، سب طیب و طاہر تھے، سب پاک مصفہ مہذب مطہر تھے، سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، سب موحد تھے، سب اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے، اور ان کے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے۔ میرا آنا سب کا آنا، دیکھیے حضور یہ تو ہمارے، آپ بول رہے ہیں ایک حدیث، اگر آپ ہمارے حضرت کو لے کے نہیں آتے تو ابھی بہت ساری حدیث سناتا، لیکن نہیں گستاخی نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں، نہیں، اگر آپ اجازت دے رہے تو سنتے جائیے، پھر سنتے جائیے، معافی کی بات نہیں ہے حضور۔ میں تو قسم خدا کہ حضرت کو تکلیف نہ ہو، میں نے کتنی چیزوں کا وعدہ کیا، زور سے بولو، 7-8 چیزوں کا، آپ کے سامنے لگ بھگ 5 چیزیں تو پیش کر ہی دیا۔ اب میں 6واں وعدہ، ادھر دیکھیے، وعدہ تھا کہ ملک الموت سب کے پاس آئیں گے، ملک الموت، اب حضرت حکم دے رہے ہیں تو اب تیار رہیے سننے کے لیے، میں ابھی ختم نہیں کروں گا۔ ادھر دیکھیے، ملک الموت سب کے پاس آئیں گے، میرے پاس بھی آئیں گے، آپ کے پاس بھی آئیں گے، حضرت کے بھی پاس آئیں گے، لیکن نبی کی شان دیکھیے کہ نبی کے پاس ملک الموت کس شان سے آئے۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، کوئی جائیے نہیں، اے بابو میری طرف دیکھو، گٹکا بھی بچا کے رکھو، بس گٹکا بچا کے رکھو، تقریر کے بعد جتنا چاہو گٹکا کھاؤ، لیکن ابھی مولانا کی تقریر سنو۔ ادھر دیکھیے، آپ کو گٹکا کھانا ہے تو چپ چاپ سے سیدھے سر جھکا کر ایسا پڑیا پھاڑیے کہ صرف آپ ہی دیکھیں، پڑیا کو کوئی بڑھیا نہ دیکھے، آپ کی پڑیا کوئی بڑھیا نہ دیکھے، آپ چپ چاپ سے پھاڑا کرو تاکہ جلسے میں غلط اثر نہ پڑے۔ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں، بڑی شاندار حدیث، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، یہ 7واں وعدہ، میں پورا کرنے جا رہا ہوں۔ مشکاۃ شریف جلد ثانی، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیج نمبر 549، زور سے بولو، پیج نمبر 549، عن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال جبریل علیہ السلام ھذا ملک الموت یستاذن علیک ما استاذن علی آدمی قبلک وما استاذن علی آدمی بعدک فقال ایذن له فأذن له فسلم عليه فدخل عليه فقال يا محمد إن الله تعالى أرسلني إليك إن أمرتني أن أقبض روحك وإن أمرتني أن أتركه فقال واقتفلوا يا ملك الموت قال نعم أمرت به وأمرت أن أوتيك فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال جبريل عليه السلام إن الله تعالى قد اشتاق إلى لقائك، زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، بہت شاندار، میں نے آپ کو حدیث سنائی، کلیجہ دہل جائے گا۔ اے بابو، آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ ادھر دیکھیے، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے پردہ کرنے سے پہلے، ادھر دیکھیں، میرے آقا جب پردہ کیے، جس دن میرے آقا کا وصال ہوا، میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، اس سے 3 دن پہلے میرے نبی کو بخار آیا۔ جلدی بولو، میرے نبی کو بخار آیا، بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، میرے نبی کو بخار آیا، اور کافی کمزوری محسوس ہوئی۔ ادھر دیکھیں، کافی
کمزوری محسوس ہوئی. جب بخار پہلے دن آیا اور نبی کو کمزوری محسوس ہوئی, ادھر دیکھیے, اچانک نبی کے پاس جبریل آئے. کون آئے؟ کہا اے اللہ کے رسول کیسی طبیعت ہے؟ کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول کیسی طبیعت ہے؟ کیف حالک, کیسی حالت ہے, کیسی طبیعت ہے؟ تو نبی نے فرمایا انا مغموم و مکروب, یعنی اجدنی مغموما و مکروبا. اے جبریل میں اپنے آپ کو اندر سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں اور اندر سے اداسیاں محسوس کر رہا ہوں. مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. جیسے جبریل نے اتنا پوچھا, ادھر دیکھیں نبی نے جواب دیا, جبریل چپ چاپ چلے گئے. غور سے سنیے جلدی جلدی. پھر دوسرا دن ہوا, صبح ہوئی, جبریل آئے, نبی کو سلام کیا, نبی نے جواب دیا. پھر جبریل نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیسی طبیعت ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. اے اللہ کے رسول آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ تو نبی نے وہی جواب دیا جو پہلے دن آپ نے جواب دیا تھا. انا مغموم و مکروب, یعنی اجدنی مغموما و مکروبا. غور سے سنیے. پھر جبریل چلے گئے. غور سے سنیے. آج جب تیسرا دن ہوا, پھر جبریل آئے, نبی کو سلام کیا, نبی نے جواب دیا. نبی نے کیا جواب دیا؟ اجدنی مغموما و مکروبا. جبریل میں اندر سے اداسی محسوس کر رہا ہوں اور اندر سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں. جیسے اتنا نبی نے کہا, نبی کی نظر دروازے پر پڑی. کہاں پڑی نبی کی نظر؟ گیٹ پر پڑی, دروازے پر پڑی, حجرہ عائشہ پر پڑی, حجرہ عائشہ کے دروازے پر پڑی. جیسے دروازے پر نبی کی نظر پڑی, نبی نے کیا دیکھا؟ بڑے خوبصورت نوجوان, لمبے چوڑے نورانی چہرے والے دروازے پر کھڑے ہیں. غور سے سنیے. نبی نے پوچھا یا جبریل من ھذا, یا جبریل من ھذا, اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا ھذا ملک الموت, یہ اللہ کے رسول یہ ملک الموت ہے. نبی نے فرمایا تو کہو ان کو اندر آنے کے لیے. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یستاذن علیکا, جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے ملک الموت اندر نہیں آئیں گے. آج اللہ نے ان سے کہا ہے کہ آج تک تم کسی کے پاس گئے تو اجازت نہیں لیے, لیکن میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا تو اجازت لینا. یستاذن علیکا, ملک الموت آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں. نبی نے اجازت دیا. غور سے سنیے. نبی نے اجازت دیا, اندر آئے. فسلم علیہ, نبی کو سلام کیا, نبی کو سلام کیا. ادھر دیکھیں فجلس علیہ, نبی کے پاس بیٹھ گئے. جلدی بولو, سلام کر کے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد کیا کہا سنیے, دھیان سے سنیے. نبی سے کہا یا محمد ان اللہ تعالی ارسلنی الیک ان امرتنی ان اقبض روحک وان امرتنی ان اترکہ. یہ اللہ کے رسول, یا محمد, اللہ نے آپ کی بارگاہ میں مجھ کو بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کی روح قبض کروں گا, اور اگر اجازت دیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا. اگر آپ مرنا پسند کرتے ہیں تو روح قبض کروں گا, اور جینا پسند کرتے ہیں تو میں آپ کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا. یہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے. جیسے نبی نے اتنا سنا تو حضرت جبریل کو نبی دیکھنے لگے. میرے نبی جبریل کو دیکھنے لگے. فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل, نبی جبریل کو دیکھنے لگے. اے جبریل, میں ملک الموت کو کیا جواب دوں؟ واپس کر دوں یا کہوں روح قبض کرنے کے لیے؟ جیسے جبریل نے اتنا سنا تو جبریل مچل کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان اللہ تعالی قد اشتاق الی لقائک. اے مصطفیٰ, آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ملک الموت کو کرنا پڑے گا, لیکن آپ اللہ کے واسطے ملک الموت کو واپس مت جانے دیجئے. اللہ آپ کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے, اللہ آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے, اللہ آپ کو
اپنے جلووں میں نہلانا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ اگر آپ کہہ دیں گے تو واپس چلے جائیں گے، مگر آپ ایسا مت کیجئے۔ اللہ آپ کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ یہ ہے نبی کی شان۔ ملک الموت آپ سے اجازت نہ لے، مجھ سے اجازت نہ لے، حضرت سے اجازت نہ لے، کسی اور نبی سے اجازت نہ لے، لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھو۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو ملک الموت اجازت لے، یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ میں نے 7واں وعدہ پورا کیا، اب 8واں وعدہ آخری اجازت دیجئے۔ یہ بتائیے مرنا تو سب کو ہے، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن ہماری موت میں، نبی کی موت میں، زور سے بولو، بہت بڑا فرق ہے۔ ہم مرتے ہیں مٹی میں مل جاتے ہیں، آپ مریں گے مٹی میں مل جائیں گے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے سنیے، موت تو نبی کو بھی آئی، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو انکار کرے گا وہ کافر ہے، کافر۔ نبی کو بھی موت آئی، لیکن ہماری موت ہمیشہ کے لیے ہے، نبی کی موت صرف 1 سیکنڈ کے لیے ہے۔ زور سے بولو، نبی کی موت، زور سے بولو، 1 سیکنڈ کے لیے ہے۔ ہماری موت میں نبی کی موت میں یہی فرق ہے کہ ہماری موت تو ہمیشہ کے لیے ہے، ہم مرتے ہیں مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن نبی کی موت صرف 1 سیکنڈ کے لیے ہے، 1 پل کے لیے ہے، 1 آن کے لیے ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی کہ فقط آنی ہے۔ انبیاء کی موت صرف 1 سیکنڈ کے لیے ہے، 1 پل کے لیے ہے، ورنہ وہ جیسے پہلے تھے پردہ کرنے کے بعد بھی قبر میں اسی شان سے رہتے ہیں، اسی شان سے نماز بھی پڑھتے ہیں، اسی شان سے اذان بھی ہوتی ہے، اسی شان سے قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سنا دوں، اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں۔ نبی کی قبر میں اذان بھی ہوتی ہے، نبی کی قبر میں نماز بھی ہوتی ہے۔ ادھر دیکھیے، نبی پردہ کرنے کے بعد بھی بعض چیزوں میں مکلف ہے، بعض چیزوں میں، زور سے بولو، مکلف ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ نبی کی دنیاوی زندگی میں اور قبر والی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر فرق ہے تو اتنا فرق ہے کہ وہ ہم سے پردہ ہیں، ہم ان سے پردہ نہیں ہے۔ ارے بولو، ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں ضرور دیکھتے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ ورنہ نبی کا جو بدن، جو جسم، جو شریر دنیا میں تھا، وہی شریر، وہی بدن، وہی آنکھ کان پورا بدن قبر میں سلامت ہے۔ نبی جیسے پہلے سنتے تھے آج بھی سنتے ہیں، نبی جیسے پہلے ہم کو دیکھتے تھے آج بھی دیکھتے ہیں، نبی جیسے بولو، نبی جیسے اپنے غلاموں پر پہلے نظر رکھتے تھے ویسے آج بھی غلاموں پر نظر رکھتے ہیں، قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے۔ بس آخری حدیث سنیے تاکہ وعدہ پورا ہو اور ہمارے حضرت بھی تشریف لائے۔ اجازت دیجئے تو 5 منٹ کے اندر حدیث پڑھ کر ختم کروں، لیکن ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکان شریف، زور سے بولو مشکان شریف، جلد ثانی، باب الکرامات، صفحہ نمبر 545، عن سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بحمحمة يسمعها من قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ میری تقریر کا آخری حصہ ہے، بس سن لیجئے، اس کے بعد ہمارے حضور تشریف لائیں گے، آل رسول تشریف لائیں گے، حضرت سے دعا لیجئے، حضرت کی نصیحت سنیے اور نورانی خطاب بھی سنیے اور حضرت سے دعائیں لے کر آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جائے۔ اجازت ہے؟ میں 5 منٹ کے اندر تقریر ختم کروں، آپ لوگوں نے کہا تو بڑھا دیا ہے، ورنہ میں بڑھانے کے موڈ میں
نہیں تھا. جتنا وعدہ کیا بولو پورا کیا کہ نہیں؟ ہر زور سے بولو پورا کیا. آخری بات سن لیجئے جو میں نے حدیث سنا. ادھر دیکھیے حضرت سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا, جن یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کیا, جن یزیدیوں نے کربلا والے حسین کو, خاندان حسین کو شہید کیا, اسی ادھر دیکھیے انہی یزیدیوں نے جب مدینہ شریف پر حملہ کیا, ادھر دیکھیے تو 3 دن تک کرفیو کا ماحول رہا. 3 دن تک مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھنے نہیں گیا, کوئی اذان دینے نہیں گیا, جماعت نہیں ہو سکی, اذان نہیں ہو سکی. کہاں جلدی بولو؟ مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک اذان نہیں ہو سکی, نماز نہیں ہو سکی. ادھر دیکھیے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے, گھوڑوں سے پخانہ پیشاب کروایا گیا. جتنے یزیدی فوجی تھے سب مسجد میں جوتا پہن کر چل رہے تھے اور ہر طرف گھوڑوں سے پخانہ پیشاب کروا رہے تھے. گھوڑوں کو باندھ رکھا تھا. 3 دن تک مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں گیا, کوئی اذان دینے نہیں گیا, کرفیو جیسا ماحول رہا. سعید بن مسیب جو تابعین میں سے ہیں, ان کا بیان ہے کہ میں 3 دن تک مسجد میں چھپ کر رہا, میں 3 دن تک مسجد میں چھپ کر رہا, بھوکے پیاسے میں 3 دن تک مسجد میں رہا, لیکن نماز میں نے نہیں چھوڑی. میں نے نماز ضرور پڑھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں دن میں بھی مسجد سے باہر نہیں نکلتا, رات میں بھی نہیں نکلتا کہ کہیں مجھ کو اچھا آدمی سمجھ کر قتل نہ کر ڈالے. میں نے پاگل کا بھیس بنا لیا اور مسجد کے ایک کونے میں بھوکے پیاسے 3 دن تک میں نے اپنا وقت گزار دیا, لیکن نماز نہیں چھوڑی. مگر باہر تو نہیں نکلتا کہ میں سورج کو دیکھ کر وقت کا پتہ لگاؤں, رات میں بھی نہیں نکلتا کہ ستاروں کو دیکھ کر وقت کا پتہ لگاؤں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وقت کا پتہ کیسے لگایا, نماز کیسے پڑھی؟ سن لو, سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک نماز اس طرح پڑھی, وقت کو اس طرح پہچانا, وقت کو اس طرح پہچانا, باہر نہیں نکلتا کہ سورج کو دیکھ کر وقت کو پہچانوں, رات میں بھی نہیں نکلتا کہ ستاروں کو دیکھ کر وقت کو پہچانوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک نماز اس طرح پڑھی. کس طرح؟ سنیے, وقت کو اس طرح پہچانا. کس طرح پہچانا؟ سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک نماز اس طرح پڑھی, جب جب نماز کا وقت ہوتا, جب جب نماز کا وقت ہوتا, نبی کی قبر سے اذان کی آواز آتی. وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک کوئی مسجد میں نہیں آیا, کوئی اذان نہیں دیا, جماعت نہیں ہوئی, لیکن میں نے 3 دن تک اکیلے نماز پڑھی. کیسے پڑھی؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا, نبی کی قبر سے اذان کی آواز آتی. جیسے میں اذان سنتا تو سمجھ لیتا یہ عصر کا وقت ہے, یہ مغرب کا وقت ہے, یہ عشاء کا وقت ہے, یہ فجر کا وقت ہے. اے سنیوں, ادھر دیکھو, نبی کی شان لاجواب, بے مثال. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ساری مخلوق سے الگ تھلگ, بے مثال, ممتاز, بولو عظمت والا, بولو برکت والا, افضل و اعلیٰ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں ساری مخلوقوں میں افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجا. بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجی بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. اے مسلمان, جہاں رہیے سنی بن کر رہیے, لڑیے مت, جھگڑیے مت. زور سے بولیے, لڑیے مت, جھگڑیے مت, اور کسی کے بہکاوے میں مت آئیے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, حضرت کا دامن تھامیے, حضرت نہ ملے تو اس ناچیز سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور بھی آپ کے علاقے میں بڑے بڑے علماء ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں.
لیکن کسی کوے کے بہکاوے میں نہیں آئیے. سنی بن کر رہیے, جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے, جہاں رہیے اپنے نبی کی تعریف کرتے رہیے. دنیا لاکھ کچھ کہے, آپ انسونی کرتے رہیے, کیونکہ پاگل کو میرے نبی کی شان سمجھ میں بولو نہیں, پاگل نہیں سمجھ سکتا, ایمان والا ہی سمجھ سکتا ہے, صاحب ایمان سمجھ سکتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, جلسے کو قبول فرمائے. میرا آنا, سب کا آنا, حضرت کا آنا, بولو بچوں کا محنت کرنا, بچوں کا کوشش کرنا, اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجئے, خدا حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور انشاءاللہ پھر